Assalamualaikum students, hope so you all be doing great. Welcome to Akazmi Academy. Hisab Kazmi this side, your teacher. So हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है अपने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए थे, ठीक है, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन. इस चैप्टर के अंदर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और क्या फंक्शंस हैं उनके. अब सबसे पहले आपको रेस्पायरेशन के हवाले से कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि रेस्पायरेशन बेसिकली होती क्या है, ठीक है. रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास रिस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है और रिलीज़ ऑफ एनर्जी हो रही होती है, ठीक है, यानी ब्रेक डाउन भी हो रही होती है, इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा होता है, ठीक है. ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में कंफ्यूज नहीं होना. ब्रीदिंग इज़ ओनली द फिजिकल मूवमेंट ऑफ एयर, यानी सिंपली एयर का इनहेल होना और एक्सहेल होना, दैट्स ब्रीदिंग. लेकिन रिस्पायरेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, उसमें रिलीज़ ऑफ एनर्जी हो रही होती है अलॉन्ग विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. अब यहाँ पे उसने आपको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के दरमियान का डिफरेंस, ठीक है. एक होती है इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. दोनों में क्या फ़र्क है ये उसने बताया हुआ. पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं, ठीक है. एनाबॉलिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. रिस्पायरेशन इटसेल्फ जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और वो रिस्पायरेशन जो सेलुलर लेवल पे हो रही है उसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं. सेलुलर लेवल यानी एक सिंगल सेल के लेवल पे जो रिस्पायरेशन हो रही है उसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं. इसके अंदर क्या हो रहा है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है. इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, सेलुलर लेवल पे जो रिस्पायरेशन होती है उसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं. इसके अलावा वो रिस्पायरेशन जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो रही है, यानी ओवरऑल एक पूरे इंडिविजुअल, एक पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिस्पायरेशन हो रही है एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे यानी बड़े लेवल पे जो हो रही है उसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं. इसमें क्या आ जाता है, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है. यानी इसमें इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनहेल करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, ये जो होती है रिस्पायरेशन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहलाती है. ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है, यानी ओवरऑल एक इंडिविजुअल के अंदर जो हो रही है. दोनों प्रोसेस जो हैं वो इंटरलिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, और जो हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन दोनों के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है. सेलुलर रिस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व होती है. तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ली जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में जो प्रोड्यूस होती है उसको एनवायरनमेंट में एक्सहेल करवा दिया जाता है, ठीक है. अब इसी रिस्पायरेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले, ठीक है. इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का डिफरेंस समझ में आ गया. यानी वो रिस्पायरेशन जो सेलुलर लेवल पे हो रही है, यानी एक सिंगल सेल के लेवल पे जो हो रही है वो इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाएगी. और जैसी सी बात है, जितना छोटा होता है प्रोसीजर, ये जितने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है उस प्रोसीजर के अंदर जो है वो कह सकते हैं कि कम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा होती है. इसीलिए सेलुलर लेवल पर रिस्पायरेशन हो रही है, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स को जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है. इसी तरह से एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो रही है, यानी एक पूरे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हो रही है. ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा होता है उसके एक लेवल पे हो रही है, तो इसमें जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्वॉल्व होता है, यानी इनहेल हो रही है ऑक्सीजन और एक्सहेल हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. अब रिस्पायरेशन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस के बारे में, यानी वो सरफेस जिस पे रिस्पायरेशन हो रही है, ठीक है, जिसके ऊपर रिस्पायरेशन हो रही है या जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस कहलाती है. अब रिस्पायरेटरी सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ये अब इसमें हम डिस्कस करने वाले, ठीक है. ये उसने लिखा हुआ है, एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सरफेस. अभी मैंने बताया कि वो एरिया जहाँ पर रिस्पायरेशन हो रही है, ठीक है, जहाँ पर रिस्पायरेशन बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है गैसेस, वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस कहलाती है. और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने एक्सचेंज करना है गैसेस को, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, डिफ्यूज़न का होना इसमें जो है वो कंपलसरी है. तो अब डिफ्यूज़न होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस सरफेस में होनी चाहिए, वो अब हम इधर पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले. तो इसने कहा इट मस्ट बी मॉइस्ट, यानी उसको जो है वो मॉइस्ट होना चाहिए. मॉइस्ट कहते हैं नमी वाला, मॉइस्चर होना चाहिए उसके ऊपर. एंड परमिएबल सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू. परमिएबल यानी उसके अंदर से इजीली पास कर सके मॉलिक्यूल्स, ठीक है. परमिएबल कहते हैं जिसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो, जो अपने अंदर से मॉलिक्यूल्स को पास आउट करने की परमिशन दे, ठीक है. यानी एक तो उसका मॉइस्ट होना ज़रूरी है, यानी उस पर मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کا پرمیبل ہونا ضروری ہے سو دیٹ گیسز ایزیلی پاس کر سکیں. دیٹس دا فرسٹ پوائنٹ. نیکسٹ ہے اٹ مسٹ بی تھن, اس کو پتلا ہونا چاہیے, بیکاز ڈیفیوژن از اونلی ایفیشینٹ اوور اے ڈسٹینس آف 1 ملی میٹر اور لیس. یعنی ڈیفیوژن تبھی ہوتی ہے جب ہمارے پاس ڈسٹینس تقریباً 1 ملی میٹر کا ہو دونوں سرفیسز کے درمیان, اس سے کم ہو. ٹھیک ہے, اور یہ تبھی ہوگا جب اس کی تھکنیس کم ہوگی. جب وہ تھن ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کا جو ڈسٹینس ہوگا اوور آل وہ بھی کم ہوگا. اور ڈیفیوژن 1 ملی میٹر یا اس سے کم کے ڈسٹینس پہ ہوتی ہے, اس سے زیادہ کے ڈسٹینس پہ ڈیفیوژن پاسبل نہیں ہے. اس لیے جو ہے ریسپائریٹری سرفیس کا تھن ہونا ضروری ہے. اور اٹ شوڈ پوزیس اے لارج سرفیس ایریا, اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہونا چاہیے سو دیٹ ایفیشینٹ اماؤنٹ آف گیسز کین بی ایکسچینج اکارڈنگ ٹو دا آرگنزمس نیڈ. ہمیں پتہ ہے کہ سرفیس ایریا جتنا زیادہ ہوگا گیسز ایکسچینج اتنا ہی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو سرفیس ایریا کا زیادہ ہونا اس لیے ضروری ہے سو دیٹ ایفیشینٹ اماؤنٹ آف گیسز کین بی ایکسچینج, یعنی ایزیلی جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ یعنی ایفیشینٹ اماؤنٹ آف گیسز ایکسچینج ہو سکے جیسے آرگنزم کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جتنی بھی آرگنزم کی نیڈ ہے اس کے اکارڈنگلی, تو ان کا سرفیس ایریا ہونا بھی ضروری ہے, زیادہ ہونا ضروری ہے سو دیٹ ایزیلی مالیکیولز جو ہیں وہ ایکسچینج ہو سکیں. اور اس کے پاس ایک گڈ بلڈ سپلائی ہونا چاہیے, یعنی اس تک بلڈ جو ہے وہ ایزیلی جا سکے. بلڈ سپلائی اس کا ہونا اچھا ضروری ہے. اب یہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ریسپائریٹری سرفیس ہے اس کو اٹ سیلف آکسیجن کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ڈیفیوژن ہو رہی ہے, تو ڈیفیوژن اور سارے پروسیجر کے لیے ہمارے پاس بلڈ تو ریکوائرڈ ہوگا. ایسی بات ہے, بلڈ میں ہی ڈیفیوز کر کے جو ہے وہ پتہ ہے آکسیجن جو ہے وہ ہیموگلوبن کے تھرو پوری باڈی کے اندر موو کرتی ہے. تو اس لیے اس کے پاس بلڈ سپلائی کا جو ہے وہ اچھا ہونا زیادہ ضروری ہے سو دیٹ ایزیلی آکسیجن جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو سکے. اس کے علاوہ دیر شوڈ بی اے گڈ وینٹیلیشن میکانزم. ٹھیک ہے, اس میں ایک وینٹیلیشن میکانزم بھی ہونا ضروری ہے سو دیٹ اسٹیپ ڈیفیوژن گریڈینٹ اکراس دا ریسپائریٹری سرفیس جو ہے وہ مینٹین ہو سکے. ٹھیک ہے, اب وینٹیلیشن کا آپ لوگ کو پتہ ہوگا, ہمارے گھروں میں وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ایکسچینج الاؤ کرتے ہیں کمرے کے, وہ ہوادار بنانے کے لیے, ایریا بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں. رائٹ, یعنی کمرے کے اندر فریش ایئر کو لے کے آتے ہیں, اور جو کہہ سکتے ہیں کہ پرانی ایئر ہوتی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ ان اے سینس باسی ایئر ہوتی ہے اس کو باہر لے جاتے ہیں اور فریش ایئر کو اندر لے آتے ہیں. یہ ہوتا ہے وینٹیلیشن. رائٹ, تو اب ریسپائریٹری سرفیس کے اندر وینٹیلیشن میکانزم ہونا کیوں ضروری ہے, سو دیٹ ایک اچھا ڈیفیوژن کا گریڈینٹ بن سکے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس وینٹیلیشن میکانزم سے مراد یہ ہے کہ کچھ گیسز جو باہر سے آ رہی ہیں, کچھ گیسز جو اندر سے باہر جا رہی ہیں, ان کے درمیان جو ڈیفیوژن گریڈینٹ ہے وہ اچھا سا بن سکے. یعنی کہیں پہ کنسنٹریشن ہائی ہے, کہیں پہ کنسنٹریشن لو ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ ڈیفیوژن از اے موومنٹ آف مالیکیولز فرام ہائر ٹو لوور کنسنٹریشن. تو وہ ہائر ٹو لوور کنسنٹریشن کو مینٹین کرنے کے لیے ایک اسٹیپ گریڈینٹ چاہیے ہوتا ہے. گریڈینٹ کہتے ہیں نا دا ڈفرینس ان کنسنٹریشن بٹوین ٹو ایریاز, یعنی ایک جگہ اور دوسری جگہ پہ جو کنسنٹریشن کا ڈفرینس ہے وہ ڈیفیوژن گریڈینٹ کہلاتا ہے. رائٹ, تو ڈیفیوژن گریڈینٹ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے ایک اچھا وینٹیلیشن میکانزم ہونا بھی ضروری ہے ریسپائریٹری سرفیس پہ. تو یہ جو وہاں پہ 5 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں, دیز آر دی بیسک پراپرٹیز جو کہ ایک ریسپائریٹری سرفیس کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ایک ریسپائریٹری سرفیس کی پراپرٹی ہے جو ہونی چاہیے, ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ریسپائریٹری سسٹم آ جاتا ہے. اب ہم ریسپائریٹری سسٹم کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری باڈی کے اندر وہ باڈی سسٹم جو کہ رسپانسبل ہے ایکسچینج آف گیسز بٹوین دا باڈی فلوئڈس اینڈ دا آؤٹر انوائرمنٹ از کالڈ ریسپائریٹری سسٹم. یعنی وہ ہماری باڈی کا سسٹم جو کہ ایکسچینج آف گیسز میں انوالوڈ ہے, باڈی فلوئڈ یعنی بلڈ اور آؤٹر انوائرمنٹ کے ساتھ جو ایکسچینج ہو رہی ہے گیسز کے لیے, اس کی رسپانسبل ہے, اس کو ہم ریسپائریٹری سسٹم کہتے ہیں. اگر اس کو ہم 2 ریجنز میں ڈیوائڈ کریں ہیومن ریسپائریٹری سسٹم کو, تو وہ ہو جائے گا اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ اینڈ لوور ریسپائریٹری ٹریکٹ. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ. ابھی اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ میں کون کون سی چیزیں انوالوڈ ہیں, نوسٹرلز انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے, نیزل کیویٹی انوالوڈ ہے اور فیرنکس انوالوڈ ہے. یہ 3 چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ میں. ٹھیک ہے, یہ ہیومن ریسپائریٹری ٹریکٹ سے دکھایا ہوا ہے, یہ ہمارے پاس نیزل کیویٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, فیرنکس آ رہا ہے, پھر لیرنکس, ٹرکیا, برونکائی, لنگس. اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ یہاں تک ہے, اس کے بعد پھر لوور ریسپائریٹری ٹریکٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ نوز از دا اونلی ایکسٹرنلی ویزیبل پارٹ آف ریسپائریٹری سسٹم. یعنی ریسپائریٹری سسٹم کا وہ پارٹ جو کہ ایکسٹرنلی ویزیبل ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف نوز ہی ہے. اور ہیومن نوز جو ہے وہ بونز سے مل کے بنی ہوتی ہے, کارٹیلیج سے مل کے بنی ہوتی ہے, اس کے علاوہ فیٹی ٹیشوز سے مل کے بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے پاس بون کے اندر ہیومن نوز کے اندر جو ہے وہ بونز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کارٹیلیج ہوتا ہے اور فیٹی ٹیشوز ہوتے ہیں, یعنی ٹیشوز دیٹ آر کمپوز آف فیٹ. یہ ساری چیزیں اوپننگ ہوتی ہیں اس کے اندر, اس کے اندر نوز کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں. اور ایکسٹرنل اوپننگز آف نوز آر کالڈ نوسٹرلز, یعنی ہماری نوز کی جو ایکسٹرنل اوپننگز ہوتی ہیں جو ہمیں باہر سے نظر آتی ہیں ان کو ہم نوسٹرلز کہتے ہیں. اور انر ہولو اسپیسز آر کالڈ نیزل کیویٹیز, یعنی جو اندر کی ہولو اسپیس ہوتی ہے نوز کی, اس کو ہم نیزل کیویٹی بولتے ہیں.
اب ہماری 2 نیزل کیوٹی ہوتی ہیں جن کو درمیان سے نیزل سیپٹم سے سیپریٹ کیا جاتا ہے. ہماری نوز کے اندر جو ہے وہ 2 نیزل کیوٹیز ہوتی ہیں نا, ان کو درمیان سے جو ہے وہ ایک نیزل بون سے, نیزل سیپٹم اس کو ہم بولتے ہیں, اس سے جو ہے وہ سیپریٹ ان کی پارٹیشن کی گئی ہے, ٹھیک ہے. انٹیریئر پارٹ آف نیزل کیوٹی نیئر دا نوسٹرلز آر کالڈ ویسٹیبیولز, یعنی نوسٹرلز کے قریب کے جو ایریاز ہوتے ہیں ہماری نیزل کیوٹی کے, جو جن کے اندر ہیئر ہوتے ہیں ہماری نوز کے اندر, اس کو بولتے ہیں ہم ویسٹیبیول, ٹھیک ہے. اور نوسٹرل اور نیول کیوٹی دونوں جو ہیں وہ سیلیٹڈ میوکس ممبرین سے لائنڈ ہوتی ہیں, یعنی ان کے پاس وہ میوکس ہوتا ہے جن میں سیلیا پریزنٹ ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس میوکس کیوں پریزنٹ ہے. تو ہماری جو نوز ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ہر وقت جو ہے وہ گیسز ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آکسیجن آ رہی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ آ رہی ہے, تو ایئر آ رہی ہوتی ہے ہماری نوز کے اندر, تو اس میں ڈسٹ پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں, جرمز بھی ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہمارے جو ہے وہ اس میں چلے جائیں, کہہ سکتے ہیں ریسپائریٹری ٹریک میں چلے جائے, تو دے کین ہارم اس. اس لیے جو ہے ہماری نوز کے اندر نیچرلی جو ہے وہ میوکس ممبرینز پریزنٹ ہوتی ہیں جن میں سیلیا پریزنٹ ہوتی ہے. تو وہ سیلیا جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اور میوکس اور سیلیا مل کے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی جرمز اور ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہارمفل ہوتے ہیں, ان کو وہیں پہ جو ہے وہ روک دیتے ہیں, اور آگے پھر وہ جو ہے وہ نوز کے تھرو جو ہے وہ ریسپائریٹری ٹریک میں نہیں جاتے, ٹھیک ہے. Nose hair, mucus and cilia act as a defense mechanism against harmful pathogen and particulate matter present in the air. یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے آپ لوگ کو بتائی ہے کہ نوز کے اندر جو ہیئر ہوتا ہے, میوکس اور سیلیا, یہ تینوں جو ہے ایز اے ڈیفینس میکینزم کام کرتے ہیں اور ہارمفل پیتھوجنس اور پارٹیکولیٹ میٹر جو ایئر میں پرزینٹ ہے اس سے بچاتے ہیں. The mucus and cilia filter the air and prevent the entry of foreign particles like microorganisms, dust and particulate matter inside the respiratory system. وہی بات کہ سیلیا اور میوکس کیا کرتا ہے کہ ایئر کو فلٹر کر دیتا ہے, اور جو فارن پارٹیکلز ہیں لائک مائکرو آرگنزمز, ڈسٹ اور پارٹیکولیٹ میٹر جو پرزنٹ ہوتا ہے. پارٹیکولیٹ میٹر سے مراد یعنی ایسا میٹر جس کے پارٹیکلز بڑے بڑے ہیں اور اس کی انٹری کو روک دیتا ہے ریسپائریٹری سسٹم کے اندر, ٹھیک ہے. اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے, ہمارے پاس میوکس اور سیلیا کر رہا ہوتا ہے. اب میوکس جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ایئر کو موئسچر کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے, یعنی ایئر جو ہمارے پاس آ رہی ہے obvious سی بات ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے, تو اس کو موئسٹ رکھنے کے لیے بھی میوکس رول ادا کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیلیا کیا کرتے ہیں, یہ ان ٹریپ سبسٹانسز کو فیرنکس میں لے جاتے ہیں فار دیئر ریموول. ظاہر سی بات ہے اب ہمارے پاس جب اس نے بلاک کر دیا ہے, سیلیا نے اور میوکس نے مل کے جو ہے وہ پارٹیکولیٹ میٹر اور جتنے بھی پیتھوجنز یا ایجنٹس وغیرہ ہیں ان کو اس نے وہاں پہ بلاک کر دیا, لیکن ان کو کہیں نہ کہیں ریموو تو کرنا ہے نا. تو پھر یہی سیلیا کیا کرتا ہے, ان ٹریپ سبسٹانسز جو کہ ایک بار ٹریپ ہو چکے ہیں ہماری نوز کے اندر, ان کو جو ہے وہ فیرنکس میں لے جاتا ہے اور فیرنکس سے پھر آگے وہ ریموو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میوکس ممبرین کے اندر بلڈ کیپلریز پریزنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بلڈ کیپلریز کیا کرتی ہیں کہ اس نوز کو جو ہے وہ وارم کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں, یعنی نوز کا انٹرنل ٹمپریچر وارم رکھتی ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جیسے ہی ایئر انٹر ہوتی ہے ناک کے اندر تو وہ بھی وارم ہو جاتی ہے اباؤٹ 30°C ڈپینڈنگ اپون دا ایکسٹرنل ٹمپریچر, یعنی باہر کا ٹمپریچر کتنا ہے یہ چیز بھی ڈپینڈ کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے باہر کا ٹمپریچر اگر زیادہ ہوگا تو اندر کا ٹمپریچر بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا, لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ ان بلڈ کیپلریز کی وجہ سے ہمارے پاس ایئر جیسے ہی انٹر ہوتی ہے نوز کے اندر تو وہ جو ہے تقریباً 30°C تک جو ہے وہ وارم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارے پاس نوز فرسٹ پارٹ. نیکسٹ فیرنکس. اب فیرنکس جو ہے نا ایک کون شیپ پیسیج وے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اورل سے نیزل کیوٹی سے اوسوفیگس اور لارنکس تک جاتا ہے. یہ اوپر ڈائیگرام میں فیرنکس اس نے شو کیا ہوا ہے, یہ رہا, یہ ہمارے پاس فیرنکس ہے, ٹھیک ہے, یہ والا جو ایریا, ٹھیک ہے. اس کے آگے اب ٹائپس ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو فیرنکس کیا ہوتا ہے, ایک کون سے مسکولر پیسیج وے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اورل کیوٹی سے لے کے اورل نیزل کیوٹی سے لے کے اوسوفیگس اور لارنکس تک جا رہا ہوتا ہے. اور فیرنکس جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کا بھی پارٹ ہے اور ریسپائریٹری سسٹم کا بھی پارٹ ہے. یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ فیرنکس ہماری باڈی کا واحد وہ حصہ ہے جو کہ ڈائجسٹو سسٹم میں بھی انکلوڈیڈ ہے اور ریسپائریٹری سسٹم میں بھی انکلوڈیڈ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ سے MCQs میں پوچھا جائے کہ وچ پارٹ آف آور ہیومن باڈی از انکلوڈیڈ ان بوتھ ڈائجسٹو سسٹم اینڈ ریسپائریٹری سسٹم, تو اس میں آپ فیرنکس کو لگائیں گے, ٹھیک ہے. اب ہیومن فیرنکس کی بات کریں تو یہ 3 سیکشنز میں ڈیوائیڈیڈ ہے, ٹھیک ہے, جس میں آتا ہے نیسو فیرنکس, اورینو فیرنکس اینڈ لیننگو فیرنکس, ٹھیک ہے. اوپر یہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے, اس میں دیکھتے ہیں, یہ رہا. نیسو فیرنکس نام کے اندر ان کا مطلب, نیسو فیرنکس یعنی وہ فیرنکس جو نیزل کیوٹی کے قریب پریزنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ پورا فیرنکس ہی ہے, فیرنکس کے 3 سیکشنز ہیں. یہ والا جو ایریا نظر آ رہا ہے نا, یہ سارا یہ فیرنکس ہے, ٹھیک ہے. ابھی نیسو فیرنکس یعنی نیزل کیوٹی کے قریب والا جو ایریا ہے اس کو اس نے نیزو فیرنکس کا ہی نام دے دیا. اورو فیرنکس اورل کیوٹی کے قریب آ رہا ہے, اورو فیرنکس دے دیا. لیننگو فیرنکس اس کے بعد لیننگس سٹارٹ ہو جاتا ہے, اس چیز کو لیننگو فیرنکس کا نام دیا. ان کے نام کے اندر ہی ان کی لوکیشن بھی سمجھ آ رہی ہے اور ان کا نام اس طرح سے کیوں رکھا گیا یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ اورل کیوٹی ہے, اس کے علاوہ اوسوفیگس دکھا رہے ہیں, لینکس دکھا رہے ہیں, ایپیگلوٹس دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں آگے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. نیکسٹ اسٹارٹ ہوتا ہے لوور ریسپائریٹری ٹریکٹ. اب لوور ریسپائریٹری ٹریک میں کون کون سے چیزیں آ جاتی ہیں, لیرنگس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ٹریکیا آ جاتا ہے, برونکائی آ جاتا ہے اور لنگز آ جاتے ہیں.
یہ وہ سارے ایریاز ہیں جو کہ لوور ریسپائریٹری ٹریک میں انکلوڈیڈ ہیں. اب لیرنگس کی بات کریں نا تو لیرنگس بیسیکلی ہمارے پاس ایک انلارجمنٹ ہے ایئر وے کے اندر, ٹھیک ہے, یعنی وہ ایئر وے جو جہاں سے ایئر پاس کریے اس کے اندر ایک انلارجمنٹ ہے, اس میں ایک ایکسٹرا اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ٹریکیا کے ٹاپ پہ پریزنٹ ہوتا ہے اور فیرنگس کے نیچے پریزنٹ ہوتا ہے, یعنی جیسے فیرنگس اینڈ ہوگا لیرنگس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹریکیا سے اوپر یہ ہوتا ہے. لیرنگس جو ہے موسٹلی اس کے اندر مسلز اور کارٹیلیجز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کارٹیلیج ایپیگلوٹس کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسٹرکچر یوزلی اپ رائٹ کہتے ہیں, سیدھا ہوتا ہے, اینڈ الاؤز ایئر ٹو انٹر دا لیرنگس, یعنی موسٹلی یہ سیدھا ہی ہوتا ہے اور یہ الاؤ کرتا ہے ایئر کو لیرنگس میں انٹر ہونے کے لیے. لیکن ڈیورنگ سویلوئنگ, یعنی جب ہم کچھ کھا کے نگل رہے ہوتے ہیں, سویلوئنگ نگلنے کو بولتے ہیں, تو جیسے ہی ہم کچھ نگل رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لیرنگس جو ہے وہ ریزڈ ہو جاتا ہے, یعنی ریز سے مراد یہ تھوڑا سا اٹھ جاتا ہے, اور ایپیگلوٹس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. سپوز ڈاؤن ورڈ, یعنی ایپیگلوٹس ویسے تو سیدھا ہوتا ہے لیکن اس کیس میں سویلوئنگ کے کیس میں وہ نیچے کی طرف ڈاؤن ورڈ پش ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایپیگلوٹس جو ہے وہ لیرنگس کی اوپننگ کو کلوز کر دیتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوڈ اور لیکوڈ جو ہے وہ ایئر پیسج وے میں انٹر نہیں ہوتے ہیں. یعنی ہم ظاہر سی بات ہے, ایک ہوتی ہے نا سانس کی نالی, سنا ہوگا آپ لوگوں نے نام, سانس کی نالی اور کھانے کی نالی, ٹھیک ہے, یہ وہ اسی کی بات ہو رہی ہے. اب لیرنگس جو ہوتا ہے نا, بیسیکلی یہی ہماری جو ہے لیرنگس جو ہے اس کے اندر سے ایئر پاس کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب لیرنگس کے اندر اگر کوئی فوڈ پارٹیکل چلا جائے تو اٹ کین بی ہارمفل, اٹ کین ایون کاز ڈیتھ, فیٹل بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک نظام قدرت نے رکھا ہوا ہے. ایپیگلوٹس ہمارے پاس کارٹیلیج پریزنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو نارملی اپ رائٹ پوزیشن میں ہوتا ہے, سیدھا ہوتا ہے جب تک کچھ ہم کھا نہیں رہے ہوتے. لیکن جیسے ہی ہم کچھ سویلو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو لیرنگس تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے اور ایپیگلوٹس جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ پوزیشن میں پش ہو جاتا ہے, نیچرلی, آٹومیٹکلی, والنٹریلی, ٹھیک ہے, انوالنٹریلی سوری. تو جیسے ہی وہ ڈاؤن ورڈ پش ہوتا ہے تو اس سے وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایپیگلوٹس جو ہے وہ اوپننگ آف دی لیرنگس کو پارشلی کلوز کر دیتا ہے, اس کو کور کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کوئی فوڈ یا لیکوڈ پارٹیکل جو ہے وہ ایئر پیسج وے میں نہیں جاتا. اور یہ جو اوپننگ ہوتی ہے نا لیرنگس کی, اس کو ہم گلوٹس بولتے ہیں, ٹھیک ہے. ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا ہے. اوپننگ کو ہم گلوٹس کہہ رہے ہیں, لیکن جو کارٹیلیج پریزنٹ ہے اس کو ہم ایپیگلوٹس کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی بھی لائننگ جو ہے وہ میوکس ممبرین سے لائنڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انسائڈ دا لیرنگس دیئر آر 2 ووکل کارڈز وچ آر ریسپانسبل فار ووکلائزیشن. اب جو ہمارے پاس لیرنگس ہوتا ہے نا, اس کے اندر ووکل کارڈز پریزنٹ ہوتے ہیں. اب یہ جو ووکل کارڈز ہیں یہی ہماری جو ہے نا آواز کو پروڈیوس کر ہوتے ہیں, ان میں وائبریشن جیسے ہی ہوتی ہے تو یہ ہماری ووکلائزیشن میں انوالو ہوتے ہیں, یعنی ہماری جو وائس ہوتی ہے اس کے اندر ووکل کارڈز کا رول ہوتا ہے. اور یہ ووکل کارڈز کہاں پریزنٹ ہوتے ہیں, لیرنگس کے اندر ہی پریزنٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹریکیا کی بات کرتے ہیں. ٹریکیا کو ونڈ پائپ بھی بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک ممبرینیس ٹیوب ہے, یعنی ممبرین سے مل کے بنی ہوئی ایک ٹیوب ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ڈینس ریگولر ٹیشوز پریزنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسموتھ مسلس پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ تقریباً 15 to 20 سی شیپ پیسز آف کارٹیلیج سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے یہاں گردن پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو آپ لوگ کو فیل ہوگا کہ یہاں پہ ایسے جیسے کوئی لیئر پہ لیئر آتی جا رہی, ٹھیک ہے. یعنی ایک لیئر ختم ہو رہی ہے, پھر دوسری شروع ہو رہی ہے, تیسری شروع ہو رہی ہے. تو وہ جو لیئرس ہی آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہوتی ہیں, یہ ہمارے پاس سی شیپ کارٹیلیجز ہوتے ہیں. یہ جو یہاں پہ بالکل گلے میں فیل ہو رہے ہیں یہ تو ہمارے ووکل کارڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے نیچے والے ایریا کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اس کی بات میں کر رہی ہوں, اس میں 15 to 20 سی شیپ پیسز آف کارٹیلیجز پریزنٹ ہوتے ہیں. اس میں کارٹیلیجز پریزنٹ ہوتے ہیں سی شیپ کے, اسی وجہ سے ہمارے ٹریکیا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سی نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹریکیا کی بات ہوگی, ٹھیک ہے. پھر برونکائی اینڈ برونکیولز کی بات کر لیتے ہیں. اب ٹریکیا جو ہے یہ اسمالر ٹیوبز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے جن کو ہم پرائمری برونکائی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ پرائمری برونکائی آگے سیکنڈری برونکائی میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک ایک لنگ میں انٹر ہو جاتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ بھی اور رائٹ سائڈ پہ بھی, ٹھیک ہے. یعنی پہلے پرائمری برونکائی جو ہے سیکنڈری برونکائی میں کنورٹ ہوتے ہیں, اور یہ سیکنڈری برونکائی اپنے اپنے لنگس میں چلے جاتے ہیں. اب 2 سیکنڈری برونکائی لیفٹ لنگ میں ہوتے ہیں اور 3 رائٹ لنگس میں ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یعنی 2 سیکنڈری برونکائی لیفٹ لنگ میں پریزنٹ ہیں اور 3 رائٹ لنگ میں پریزنٹ ہیں, ٹھیک ہے. اب سیکنڈری برونکائی کیا کرتے ہیں, یہ ٹرشری برونکائی کو جنریٹ کرتے ہیں لنگس کے اندر. اب برونکائی جو آگے برانچ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو ہے برونکیولز میں جو ہے وہ آگے جا کے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے سمجھنا ہے, پہلے پرائمری برونکائی تھے لنگس سے باہر, پھر سیکنڈری برونکائی جو ہے وہ لنگس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں, پھر وہاں سے سیکنڈری برونکائی جو ہے وہ ٹرشری برونکائی میں جو ہے وہ برانچ ہو جاتی ہیں. پھر وہی ٹرشری برونکائی آگے جا کے برونکیولز میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ برونکیولز جو ہیں تقریباً 1 ملی میٹر ان ڈائمیٹر سے بھی کم ہوتے ہیں, یعنی ان کا ڈائمیٹر بہت چھوٹا ہوتا ہے, 1 ملی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو برونکیولز ہوتے ہیں یہ بھی سب ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور یہ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہم ٹرمینل برونکیولز کا نام دیتے ہیں. سیکنڈری برونکائی کے اندر سی شیپ کارٹیلیجز پریزنٹ ہوتے ہیں, اور یہ کارٹیلیجز پلیٹ سے جو ہے وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں, اور برونکیولز اور ٹرمینل برونکیولز میں کوئی کارٹیلیج اسٹرکچر نہیں ہوتا, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. سیکنڈری برونکائی میں سی شیپ کارٹیلیجز پریزنٹ ہوتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ کارٹیلیج پلیٹ سے جو ہے وہ
یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ ابھی ٹرکیا کے اندر سی شیپ کارٹلیجز پریزنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آگے جو ہے سیکنڈری برونکائی کے اندر یہ سی شیپ کارٹلیجز جو ہیں ان کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے کس سے, کارٹلیج پلیٹس سے. کارٹلیج کی پلیٹس آ جاتی ہیں سی شیپ کے بجائے, اور آگے جو برونکیولز اور ٹرمینل برونکیولز ہیں نا ان کے اندر کوئی کارٹلیج اسٹرکچر پریزنٹ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں الویولر ڈکٹس اینڈ الویلائی کے اوپر, ٹھیک ہے. تو الویولر ڈکٹس جو ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہوتی ہیں, یہ جو ٹرمینل برونکیولز ہوتے ہیں نا یہی آگے جا کے الویولر ڈکٹس بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الویولر ڈکٹس جو ہیں یہ ٹائنی ایئر فل چیمبرز میں جا کے اینڈ ہوتے ہیں جن کو ہم الویلائی بولتے ہیں, اور یہی ہمارے پاس سائٹ آف گیسیس ایکسچینج ہے بٹوین دی ایئر اینڈ دا بلڈ. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ وچ از دی سائٹ آف گیسیس ایکسچینج ان ہیومن باڈی, تو وہ ہمارے پاس الویلائی ہوتا ہے. یہی وہ ایریا ہے جہاں پہ بیسیکلی گیسیس ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے, اور ہمارے لنگس کے اندر اوور 700 ملین الویلائی پریزنٹ ہیں. یہ بہت مائکروسکوپک اسٹرکچرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ برونکیولز کے بعد الویولر ڈکٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں. پھر الویولر ڈکٹس جو ہیں وہ الویلائی بناتی ہیں, چیمبرز بناتی ہیں, ٹائنی ایئر فل چیمبرز ان کو ہم بولتے ہیں. اور ہر الویلس کی جو وال ہے وہ تقریباً 0.1 مائکرون میٹر تھک ہوتی ہے, یعنی بہت چھوٹی وال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آن اٹس آؤٹ سائڈ از اے ڈینس نیٹ ورک آف بلڈ کیپلریز. الویلائی کے باہر کیا ہوتا ہے, ایک الویلس کے باہر جو ہے ایک ڈینس اسٹرکچر آف بلڈ کیپلریز پریزنٹ ہوتا ہے. ہر جو لائننگ ہے الویلس کی وہ موائسٹ اسکوائمس ایپیتھیلیم سے لائنڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور بہت فلیٹنڈ سیلز اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیفیوژن جو ہے اس کا ڈسٹینس بہت کم ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے ڈیفیوژن بہت کم ڈسٹینس پہ ہوتی ہے, 1 ملی میٹر یا اس سے بھی کم کے ڈسٹینس پہ ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ہے بہت تھن فلیٹنڈ سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں الویلائی کے اندر, سو دیٹ ڈیفیوژن جو ہے وہ ایزیلی ہو سکے. اس کے علاوہ ان کے اندر 2 طرح کے پروٹینز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں, کولیجن اینڈ ایلاسٹن, ٹھیک ہے. یہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں والس کے اندر, جو کہ کیا کرتے ہیں ایکسپینڈ اور ریکوائل کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں ڈیورنگ بریتھنگ. یعنی جیسے جیسے ایئر انٹر ہوتی ہے ان کے اندر الویلائی کے اندر, ظاہر سی بات ہے ایکسپینڈ بھی کریں گے, پھر دوبارہ سے ریکوائل بھی کریں گے. تو اس چیز کو جو ہے وہ الاؤ کرنے کے لیے, ایزی بنانے کے لیے اس میں کولیجن اور الاسٹن پروٹینز پریزنٹ ہوتے ہیں. الاسٹن الاسٹیسٹی پرووائڈ کرتا ہے, کولیجن اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. دونوں پروٹینز الویلائی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں. اب یہ آپ کو یہاں پہ الویلائی کی اسٹرکچر بھی دکھایا ہوا ہے, جیسے گریپ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. باہر سے ایسا ہوتا ہے, اندر سے ایسا ہوتا ہے, اس نے دکھایا آپ کو. یہ کیپلری بیڈز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر, یہ ٹھیک ہے. پھر یہ برونکیول ہے, ٹرمینل برونکیول اس نے دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلمنری آرٹری آ رہی ہے, پلمنری وین آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس جو ایریا آ رہا ہے یہاں پہ آگے جا کے یہ ٹرمینل برونکیول میں کنورٹ ہو گئی, یہ برونکیولز آگے ٹرمینل برونکیولز میں کنورٹ ہوتے ہیں, اور پھر یہ جو الویولرس وہ بناتے ہیں, ڈکس بناتے ہیں, اور پھر آگے فردر الویلائی میں جا کے یہ اینڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, سو اب نیکسٹ یہاں پہ اسٹرکچر آف لنگس کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی لنگس کا جو ہے ان پہ کیا اسٹرکچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کس چیزوں پہ وہ مشتمل ہوتے ہیں. لنگس جو ہیں وہ پرنسپل آرگنز آف ریسپائریشن ہوتے ہیں. پرنسپل آرگنز آف ریسپائریشن یعنی میجر آرگنز آف ریسپائریشن ہوتے ہیں. ریسپائریشن بیسیکلی ہوتی کی طرح لنگس کے اندر ہوتی ہے. اب ہر لنگ جو ہے وہ کونیکل ان شیپ ہوتا ہے. کونیکل سے مراد یہ ہے کہ وہ دکھنے میں ایسا ہوتا ہے جیسا اس کی 2 سائڈز ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ہوتی ہے اس کی بیسیکلی 2 سائڈز ہیں, ایک سائڈ فرنٹ پہ ایک سائڈ بیک پہ ہوتی ہے, لیکن وہ دکھنے میں کونیکل ان شیپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کونیکل کہتے ہیں جو کہ ان کے اندر 2D امیج بنائے, ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کی جو بیس ہوتی ہے یہ ہمارے ڈایافرام کے اوپر ریسٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ایپکس جو ہے وہ پوائنٹ جسٹ ابو دی کلیویکل. کلیویکل میں نے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کلیویکل بون ہے ہمارے آرم کی, ٹھیک ہے. کلیویکل کے اوپر جا کے کہیں اس کی ٹاپ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتی ہے. اب رائٹ اور لیفٹ لنگ جو ہے ان کو سیپریٹ کیا جاتا ہے جس اسپیس سے, اس کو ہم میڈیاسٹینم بولتے ہیں. یہ میں آپ کو پریویس لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں, 2 لنگس کے درمیان کی اسپیس کو ہم میڈیاسٹینم بولتے ہیں. اس اسپیس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ وچ از دا ایریا بٹوین دا لنگس, اس کو ہم ایریا بٹوین دا لنگس بولتے ہیں. لیفٹ لنگ کے 2 لوبز ہوتے ہیں, اور سپیریئر لوب اینڈ دا انفیریئر لوب, ٹھیک ہے. جو لیفٹ سائڈ کا لنگ ہے اس کے 2 لوبز ہوتے ہیں, سپیریئر لوب, یہ رہا لیفٹ لنگ, سپیریئر لوب اور انفیریئر لوب, ٹھیک ہے. تو یہ 2 طرح کے لوبس ہوتے ہیں, اور لیفٹ لنگ جو ہے وہ ہارٹ کے ساتھ بھی اسپیس شیئر کر رہا ہوتا ہے. رائٹ لنگ جو ہے اس کے 3 لوبز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دکھائیں, سپیریئر لوب, مڈل لوب اور انفیریئر لوب, ٹھیک ہے. اچھا, the hilum is a triangular shaped depression of both the lungs where the blood vessel and airway pass into the lungs. The lungs are spongy due to presence of alveoli. اب یہ جو آپ لوگ کو ٹرائنگولر شیپ سی اسٹرکچر نظر آ رہا ہے نا, یہ جو ڈپریشن سا نظر آ رہا ہے, اس کو ہم ہلس بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہلم بولتے ہیں, ٹھیک ہے. ہلم جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے. یہ وہ ایریا جہاں پہ بلڈ ویزلز جو ہیں وہ لنگس کے اندر انٹر ہوتے ہیں, اور لنگس جو ہیں وہ اسپونجی سے بناتے تھوڑے پھولے پھولے سے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر الویلائی پریزنٹ ہوتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کسی کے مائنڈ میں اگر یہ کوشچن آیا ہو کہ میم ہمارے پاس لیفٹ لنگ میں 2 لوبز ہوتے ہیں جبکہ رائٹ لنگ میں 3 لوبز ہوتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ لیفٹ لنگ میں بھی 3 لوبز ہونے چاہیے نا, تو کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارا ہارٹ پریزنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور لیفٹ لنگ نے ہارٹ کے ساتھ بھی اسپیس شیئر کرنی ہوتی ہے. اسی وجہ سے لیفٹ لنگ کا سائز جو ہے ایز کمپیئر ٹو رائٹ لنگ تھوڑا سا کم ہوتا ہے, اور اس کے اندر لوبز جو ہے وہ 2 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گیا. ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. آج کے ٹاپک کے اندر ہم نے جو ہے وہ جسٹ ریسپائریشن کو ڈسکس کیا, ریسپائریٹری سرفیس کی پراپرٹیز کو ڈسکس کیا, اور اپر اور لوور ریسپائریٹری ٹریک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, ٹھیک ہے. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں, سو دیٹ فردر کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ اس کو مس نہ کریں. ہوپ سو آج کا لیکچر آپ لوگ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے فی امان اللہ, اللہ حافظ.